की तरह ठहर ठहर कर पढ़ा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टेलीविज़न के प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे आमाल बाकायदगी के साथ करते हैं। अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से हम अपनी पाकीज़गी का ख्याल करते हुए नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हफ्ते में 2-2 3-3 बार अपना ड्रेस चेंज करते हैं, रेगुलर डाइट लेते हैं अपने जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना रखने के लिए। सुबह नाश्ता भी करते हैं, फिर लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं। एक रेगुलरिटी नज़र आती है कई हवालों के साथ। और फिर हम अपने काम पर जाने के हवाले से और जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करने के हवाले से एक बाकायदगी के अमल से गुज़रते हैं। और अगर इन सारी चीज़ों में बेकायदगी हो जाए तो फिर ज़ाहिरी बात है हमारी सेहत मुतासर होगी, हमारे कारोबार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारे फैमिली के मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बाकायदगी जो ये वाले अमाल होते हैं ये आसन नताइज पैदा करते हैं, और जो बेकायदगी के अमाल होते हैं वो बुरे नताइज पैदा करते हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाकी सारी चीज़ों को बाकायदगी के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, जिस सिले में ये नेमतें मिली हैं और जिस खालिक व मालिक ने हमें ये नेमतें अता की हैं, उसके अहकाम के हवाले से हमारी बेकायदगी होती है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह करीम ने हमें कुरान करीम अता फ़रमाया। ये किताब हिकमत है, किताब दानिश है, लेकिन इसको बेकायदगी के साथ हम पढ़ते हैं। इल्ला माशाअल्लाह तो कई तो पढ़ते ही नहीं। जो पढ़ते हैं तो कभी महीने में एक बार कुरान करीम को खोल लिया और थोड़ी सी तिलावत कर ली। कुरान करीम का जो बाकायदा पढ़ना है नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी पर इसके बहुत आसन और बड़े बरकत वाले असरात मुरतब होते हैं। और देखें, कुरान के अंदर जो फ़िक्र है, कुरान के अंदर जो हिकमत है, उसका नूर अता होता है। हमारी ज़िंदगी रोशन और अयां हो जाती है हर हवाले से कि जिन हवालों का तज़किरा कुरान करता है। कुरान करीम को बाकायदगी के साथ पढ़ते रहना अल्लाह करीम को बड़ा पसंद है और फैज़ान इलाही के हुसूल का ज़रिया बनता है कुरान करीम की बाकायदा तिलावत। मैंने जो बात की इस हवाले से एक हदीस पाक आप सुन लीजिए कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल क्या है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मंजिल में उतरने और कूच करने वाला, यानी जो शख्स कुरान हकीम ख़त्म करे फिर शुरू करे और इस तरह करता रहे। और अल्लाह के रसूल ने इसकी ताकीद फरमाई है। देखें, कुरान करीम की किसी आयत मुबारका को बार बार पढ़ना और कभी तरतील की तशरीह उलमा से पूछें तो ठहर ठहर कर तवज्जो मरकूज़ करके उसके एक एक लफ्ज़ पर, बल्कि एक एक लफ्ज़ के एक एक हरफ पर कुरान करीम की तिलावत करना, तो जो मानवियत और जो राज पिन्हा होते हैं अल्लाह करीम उसका फैज़ अता फ़रमाता है पढ़ने वाले कारी को। और इस हवाले से फिर कुरान का नूर हमें अता होता है। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जहाँ पर हम बाकी अमाल बाकायदगी के साथ सर अंजाम देते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से, हम कुरान करीम की रोज़ाना तिलावत किया करें। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं उनमें आप जानते हैं, आपकी, मेरी, हम सब की एक पसंदीदा इल्मी फ़िक्री शख्सियत जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, बिलाशुबा जिनका अंदाज़े तकल्लुम पुरतासीर है और गुफ्तार में हुस्न होता है दलील के साथ। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और नाज़रीन, आपके साथ आज जो कारी कुरान हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं, सीनियर कारी कुरान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी साहब। आपको बहुत मुबारक हो
بس اس سے بڑا اور کیا آپ کا تعارف ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو سعادت عطا فرمائی، آقا علیہ السلام نے اپنے در پہ بلایا۔ آپ سے گزارش ہے آغاز کیجئے اللہ کے کلام کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم اکبر۔ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن اللہ اکبر۔ واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت کی۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف،
ترجمہ اور تفسیر کے لیے جی محترم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ توبہ ہے 10واں پارہ، آیت نمبر 26 اور 27 سے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اسلامی سال کے ٹائم ٹیبل اور چارٹ کا بڑا خوبصورت بیان ہے قرآن پاک کے اندر، اور قرآن پاک کے جو علوم ہیں ان میں علم التاریخ کی طرف یہ ایک بہت خوبصورت اشارہ ہے کہ قرآن پاک نے انسان کو یہ شعور بھی بخشا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر جب رہنا ہے تو آپ کا ٹائم ٹیبل اور آپ کا چارٹ اور آپ کی جو تقویمی نظام ہے، روزمرہ کا بھی، ویکلی بھی، ماہانہ بھی اور سالانہ بھی، سبحان اللہ، سارا بیان کیا۔ اور ابھی تک دنیا میں اس کے پیرالل اور کوئی نظام نہیں ہے، کسی سسٹم نے اس کے اندر کوئی ایسا اضافہ نہیں یہ جو کیا۔ ہمارا کیلنڈر سسٹم ہے جی، یہ ظاہر ہے اسی چیز کو دیکھ کر ہی ڈرائیو کیا گیا ہے، لیکن اس میں کمیاں ہیں۔ آپ دیکھیے سال کے 12 مہینے، ٹھیک ہے، یہ بنیاد قرآن نے دی ہے۔ پہلی بات کیوں دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو اسی وقت یہ طے کر دیا تھا اور یہ لوح محفوظ پر سارا نظام درج کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہاں بیان ہے اچھا، اس کا تذکرہ باقی کتب کے اندر بھی موجود ہے جو یہ قرآن پاک کے اندر ہے، پہلی کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ یعنی اس سے پہلے کیلنڈر سسٹم تھا، کیلنڈر سسٹم تھا، اس ترتیب سے نہیں تھا اس ترتیب سے اور اس اہتمام سے نہیں تھا۔ وہ آگے بات آ رہی ہے نا، قرآن نے خود ہی وجہ کیا ہوئی اس کو ایڈریس کرنے کی، جی 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 کیونکہ لوگ اس کو ڈسٹرب کر دیتے تھے اس چارٹ کو اپنی خواہشات کی وجہ سے، جی اس کی وجہ سے سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ اور خصوصاً چونکہ ان ایام کا اور ان شہور کا تعلق شرعی جو ہمارے معمولات ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ عبادات میں ایون حج جیسی جو بہت بڑی اہم عبادت تھی وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی اور ہو چکی تھی، بلکہ وہ ہو چکی ہوئی تھی اور لوگ حج کری جا رہے تھے۔ بھئی جب آپ ذوالحجہ میں حج کر ہی نہیں رہے تو حج ہوگا کیسے؟ اس کو بچایا۔ فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، پہلی بات۔ اور یہ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے اسی وقت سے درج ہے، اللہ اکبر، لوح محفوظ پہ۔ اچھا، اور پھر ان 12 میں 4 حرمت والے ہیں، جس میں سے یہ پہلا ماہ رجب ہے، یہ مفرد ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رجب کا آغاز ہوا اور اس رجب شریف کی آغاز پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان تعلیم دے دی کہ، اور صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، واہ واہ، اور شعبان جو ہے یہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بلکہ میں چاہوں گا دیکھیں ان کا ربط کیسا ہے کچھ تذکرہ حضور مولا کائنات کے حوالے سے، جی، کیونکہ آپ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے یہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینۃ العلم، اللہ اکبر، آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے جو علوم اخذ کیے ہیں اس میں سے یہ علم بھی ہے، علم الافلاق بھی ہے، علم الارض بھی ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے جب خطاب کرتے تھے سلونی ما شئتم، اللہ اکبر، اے لوگوں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، زمین کا پوچھنا ہے زمین کا پوچھ لو، آسمان کا پوچھنا ہے آسمان کا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس بات کو ہم یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں کرو۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے تذکرہ حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کا۔ جی محترم، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کو آقا علیہ السلام نے یہ احکام دے کے بھیجا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب امیر حج بن کر گئے تھے، پہلے امیر حج بنا کے بھیجے گئے باقاعدہ، جب حج فرض ہوا اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنا نائب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اللہ اکبر، حضرت علی مدینہ میں تھے، ہاں، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس پیغام کو، میسج کو کنوے کرنے کے لیے اپنا نائب بنا کے شیر خدا علی المرتضیٰ کو بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ان آیات کی ترسیل کے لیے خاندان رسالت کا فرد ہونا ضروری تھا۔ واہ واہ، لہٰذا آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر سوار ہو کے جب شیر خدا پہنچے تو یار غار و مزار کی فراست پہ قربان جائیں اللہ، کہ سواری کی آمد سے سوار کی خوشبو سونگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہا کہ میرے آقا کی سواری آ گئی قصوہ،
تو دیکھا سوار وہ نہیں تھا، اللہ تو فرمایا علی امیر بن کے آئے ہو کہ مامور؟ کہا حضور مامور بن کے آئے ہو، امیر بن کے نہیں آیا، امیر آپ ہی ہیں، میں صرف پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیات اس موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے پہنچائیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنائیں کہ اب یہ احکام نافذ ہو چکے۔ اب اگلی بات جو یہاں آ رہی ہے، جب اللہ رب العزت نے یہ مقرر کر دیے، فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کوئی بیٹھا ہوا جا کے اس پہ حملہ کر دیں، یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی اگر وہ چڑھ دوڑیں تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ مسلمان کی شان کیا ہو، ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پھر مومن کی یہ شان ہے۔ یہی تعلیم ہمیشہ قرآن نے دی۔ زیادہ یعنی اخلاقیات اس میں ہے کہ ڈیفینسو رہا جائے۔ ڈیفینسو ہی رہا ہے اسلام ہمیشہ۔ اسلام تو مارنے کاٹنے کا قائل ہی نہیں ہے، اسلام تو بچانے کا قائل ہے۔ اسلام نے پہلی بار یہ تصور دیا ہے کہ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر، یہ قرآن کا تصور ہے۔ کیوں بلا یہ کیوں بلا نشائی صاحب، یہ وہی کر سکتا ہے جس نے وہ جان پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کو پتہ ہے نا میں نے پیدا کیا اس انسان کو، تو اس کی حرمت کیا ہے، اس کی قیمت کون بتائے؟ جو بھی پروڈکٹ آپ بناتے ہیں اس کی قیمت آپ طے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بنائی، ہمیں پتہ ہے اس کا ریٹ کیا ہے۔ بالکل، اللہ رب العزت سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسانی جان کی حرمت کیا اور اس کی قیمت کیا، اور اس کا ڈیفینس اور اس کا تحفظ کیا ہے۔ اس لیے دنیا کے آپ کو کسی نظام میں اس پر کوئی بات ہی نہیں ملے گی۔ ایسی ہے، یہ قرآن نے پہلی بار یہ تصور دیا، اور پھر اس کا تحفظ و دفاع بھی سکھایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تمیز بھی نہیں کی۔ فرمایا مسلم ہے یا غیر مسلم، اسلامی اسٹیٹ میں رہ رہے، دونوں کی جان کا تحفظ اسٹیٹ کے ذمے ہے، لازم۔ تو اسلام کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا شاید تلوار ہے اور کاٹتے جاؤ اور مارتے جاؤ، یہ اسلام۔ اسلام رحمت للعالمین لے کر آئے ہیں، اور وہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، لہٰذا انہوں نے رحمت پہنچانی ہے، ترسیل کرنی ہے اور کنوے کرنی ہے، اور رحمت کی جہاں جہاں جیسی ضرورت ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اور کیا۔ اب یہاں ضرورت کیا تھی کہ بھئی تم خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے چارٹ کو تباہ و برباد کر رہے ہو سالانہ، اور کیا کرتے ہو، اپنی خواہش نفسانی کے غلبے میں دنوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہو۔ چونکہ حرمت والے مہینوں میں جاہلیت میں بھی جنگ نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت نہیں ہوتا تھا، مار کٹائی نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے۔ لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا، ایک بندہ آتا تھا اپنی مرضی کے لیے گھوڑے گدھے پر بیٹھتا اور چکر لگاتا اور کہتا بھئی اس بار جو ہے ہم نے سفر کو محرم میں تبدیل کر دیا ہے، محرم کو سفر میں۔ محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ ترتیب میں ہیں ایک سیکوینس، اور رجب الگ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرمایا تو پھر آپ نے سواری پر سوار ہو کر اس کا باقاعدہ اعلان کیا کہ آج 34 سال بعد ان زمانہ قد استدارہ کا حیات ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، اب یہ بھی اللہ کا نبی ہی بتا سکتا اور کوئی سورس نہیں، کہ لوح محفوظ پر اللہ نے جو چارٹ بنایا تھا آج زمانہ گھوم کے اس پوائنٹ پہ آ گیا ہے، لہٰذا آج کے بعد کوئی دن مہینہ اس کے اندر کوئی تبدیلی اور چینج نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، میں اس گفتگو کی روشنی میں جو اسلامی کیلنڈر کی اہمیت اس حوالے سے یہ ضرور آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر آپ ڈسپلے کرتے ہیں نا یہ آج کا جو انگلش کیلنڈر ہے اس کو، وہاں پر ترجیح کے طور پر پریورٹی پر اسلامی کیلنڈر کو اپنے موبائل میں فیڈ کر لیں، آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، آفس میں ہونا چاہیے، تاکہ پھر اللہ کے کریم کا جو حکم ہے آپ اس پر عمل کر سکیں۔ محترم قاری خالد عثمان الوی صاحب تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری باركنا حوله لنريه
هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حسین انداز میں ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ اب ترجمہ اور کلمات تفسیر محترم علامہ بسم مجدد اللہ صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ یہ 15واں پارہ ہے اور آغاز ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اس کا ایک نام سورہ الاسراء بھی ہے، اسی سورہ مبارکہ میں۔ جو ہمارے عربی ایڈیشن ہے نا قرآن پاک کے، اس میں اکثر الاسراء لکھا ہوتا ہے، جی تو یہاں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ الاسراء کون سی اور بنی اسرائیل کون سی۔ ایک ہی سورت کے دونوں نام ہیں، بنی اسرائیل اور الاسراء۔ الاسراء۔ 15واں پارہ آغاز ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے خود اپنی شان تمجید، شان تنزیہ اور تعظیم خود بیان فرمائی۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا۔ یہ جو اللہ کی صفت سبحان ہے، اس کو اسی لیے سورہ سبحان بھی کہا جاتا، ایک نام یہ بھی ہے اس کا۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے سبحان کیا ہے۔ اکثر کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ وہ پاک ذات جس کی طرف کسی عیب کا منسوب کیا جانا بھی جائز نہیں، اللہ اکبر، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ بے یہ شک، کانسیپٹ اور تصور کسی تناظر میں بھی پیش کرنا جی، کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ چاہے تو معاذ اللہ کوئی بھی خامی اور عیب اور اس ذات پاک کی طرف منسوب کرنا، وہ اس صفت کے خلاف ہے۔ یہ جو کہنا ہوتا ہے اللہ کو منظوریت، اللہ ایسے امکان چاہتا اور تھا، وقوع کہنا یا بالقوہ یا بالفعل کہنا، یہ ساری منطقی بحثیں ہیں۔ نیگیٹو حوالے سے جو یہ عقائد کے خلاف ہے، بنیادی عقائد کے خلاف۔ جی اسی تصور سے کئی گمراہیاں پیدا ہوئیں معاذ اللہ، اور ذات باری تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے لوگوں نے۔ ٹھیک، پھر اللہ رب العزت کی شان قدرت، اور پھر جو اس نے جن ہستیوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو عظمتیں دیں، شان دی، کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پورا دین کا نظام۔ جی جی جی، اگر آپ نے اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کا وائرس یا کوئی شک اور تشکیک کا پہلو چھوڑ دیا تو غیر تو اس کو پکڑ لیں گے۔ جی جی جی، بالکل، لہٰذا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کیا ہے، اور بار بار یہ صفت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اب چونکہ واقع معراج کا بیان ہے اور اس کا جو پہلا فیز ہے اس کو کہتے ہیں الاسراء۔ اللہ، 3 سٹیپس ہیں اس کے، جی، الاسراء، المعراج اور پھر الاعراج، 3 اس کے مدارج ہیں۔ یہ اسراء کی بات ہو رہی جو زمینی سیر ہے۔ جی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس لیے اس نے حیران کر دیا۔ تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ میریکل آف میریکلز ہے، معجزوں کا معجزہ ہے، اور معجزہ در معجزہ ہے معراج۔ واہ واہ، ہر سٹیپ پہ معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔
पाक है वो ज़ात जो ले गई, सैर कराई रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को बेअब्दिही। यहाँ ये बेअब्दिही ने ये वाज़े कर दिया कि ये जो सैर थी ये जिस्म मारूह थी। इस लफ्ज ने ये बेअब्दिही ने, हाँ जी, बेअब्दिही ने ये वाज़े किया कि ये सैर फिजिकल थी, ये विजिबल थी और ये जागते हुए थी और ये जिस्म और रूह के साथ थी। ये बेअब्दिही ने वाज़े किया क्योंकि अब्द का इतलाक जो है जीते जागते बंदे पर जिस्म और रूह के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। वाज़े हो गया। और बेअब्दिही, ये जो ही की ज़मीर ज़ाते बारी ताला की तरफ जा रही है, इसके दो फायदे हैं। एक फायदा ये कि उसने, सब कहते हैं मैं उसका बंदा हूं। अच्छा, मैं थोड़ी सी कदर कलाम की माजरत, अगर ज़हन इस तरफ जाता है, एक सुन लें, सब कहते हैं कि मैं उसका बंदा हूं। ये एक कैफियत है बंदगी की, और एक कैफियत ये है कि माबूद कहे ये मेरा बंदा, अल्लाह, ये है मेराज। अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द वो उसका बंदा और उसका रसूल। ये सिफत जो है ये मतलूब है हर बंदे को। इसलिए यहाँ इकबाल ने कहा था अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर। अब्द और होता है और अब्दुहु और होता है। माँ सरापा इंतजार मुंतजर। अब्द में और अब्दुहु में फर्क यह है कि अब्द इंतजार में बैठा होता है और अब्दुहु का इंतजार हो रहा होता है। अल्लाह, इस बात को खोलते हैं नाज़रीन, इस बात को मजीद खोलेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। करो। खैर मकदम है नाज़रीन आपका प्रोग्राम तरतील कुरान में, और ख़ास बात अब्द ही अब्दुहु आका अलैहिस्सलाम की मेराज पाक के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। जी मोहतरम अल्लामा साहिब, अब देखिए आका करीम अलैहिस्सलाम को ये अपनी सिफत किस दर्जा महबूब और पसंद, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने अलकाब आला से आला कुरान पाक में दिए, लेकिन ये जो रिफ़त और बुलंदी और उलूव का समझिए कि एक क्लाइमैक्स था, वहाँ जाके कहा अब्द, बंदा। अब चूंकि आका अलैहिस्सलाम उसमें बतौर मेहमान और बतौर एक मदऊ शख्सियत के जा रहे हैं, लिहाजा उनके इस ज़ौक़ को भी मलहूज रखा कि इनको चूंकि अब्दियत का टाइटल सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए उससे पुकारा। क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक बार तो जिब्रील अमीन भी बैठे थे उसी महफिल में, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा और कहा कि मेरे महबूब से पूछो कि आप नबी अब्द बनना पसंद करते हैं या नबी मलक बनना पसंद करते हैं। अल्लाह, बादशाह नबी बनना शानों वाले करो फॉर प्रोटोकॉल जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, या अब्दियत वाले नबी बनना। अल्लाह, तो आका अलैहिस्सलाम चूंकि जिब्रील भी आपके मुशीर और वजीर हैं, सैयदुल मलाइका, और यहाँ लोग जिब्रील को डाकिया कह देते हैं माज़अल्लाह। कई नात लिखते हुए ना जी शायरी में डाकिया लिख दिया माज़अल्लाह। जिब्रील अमीन रसूल हैं, मलाइका रुसुल में से, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकाति रुसुलन व मिनन नास, और फिर उनमें भी सरदार मलाइका। तो आपने जनाब उसको इतना इजी लिया माज़अल्लाह। जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो ज़ौक़ अब्दियत है ना ये मुनासिब है, आप इसी को तरजीह दें। तो फरमाया मौला मैं नबी अब्द बनना पसंद करता, ये आपकी अपनी ज़ाती चॉइस थी, लिहाजा बेअब्दिही। और वहां भी यही कहा, जब बिल्कुल ये तो अभी इसरा है ना, जब मिराज का क्लाइमेक्स आया वहां भी कहा फ़अऊहा इला अब्दिही मा औहा, वहां भी अब्दियत की सिफत आई। तो यहां से सूफिया किराम ने ये निकाला नुक्ता आरिफाना कि नबूवत के बाद जो सबसे बड़ा मकाम है विलायत के स्टेप और जो सलूक में और सैरे विलायत में, वो मकाम अब्दियत है। हमें उसको अपना टारगेट बनाना चाहिए। और बंदगी और उबूदियत, जो इकबाल ने कहा ना, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, ये मिराज का हासिल है जो इसके अंदर मैसेज दिया गया है। और आखिरी बात कर देता हूँ, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाइए बंदे जो कुछ बोलते हैं, चाहे वो काफिर हों, चाहे वो मोमिन हों, चाहे वो मुकज़्ज़िब हों, चाहे वो मुसद्दिक हों, कोई झूठ तकजीब करने वाला है, कोई तस्दीक करने वाला है, अल्लाह सब सुन रहा है। चूंकि सुन रहा है इसलिए उसके नताइज और उसकी जज़ा और सज़ा को मुतरत्तब करेगा। और अल बसीर देख भी रहा है, जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब देख रहा है। इसलिए समी व बसीर होना ये रिक्वायर्ड है इंसाफ के तकाज़ों के लिए। अगर आप समी और बसीर नहीं हैं तो फिर आप इंसाफ नहीं दे सकते, उसके तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम का
جو مقام ابدیت ہے اور منصب ابدیت ہے، یہ اس لیے بھی ہے ناظرین کہ ابدیت بندوں کو فیض ملے، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، عباد الرحمن حضور کی ابدیت کا فیض پائیں۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں محترم قاری صاحب کی طرف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے قاری خالد عثمان الوی صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، ترجمہ اور تفسیر محترم علامہ مجددی صاحب۔ الرحیم سورہ بنی اسرائیل اور 15واں پارہ جی اور سر۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ 60 اور 59 سے قاری صاحب نے پڑھا۔ جی سر۔ آیت نمبر 60 سے شروع کیا اور ارشاد ربانی ہے، جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو۔ یہ اشارہ ہے معراج شریف کی طرف اس آیت کریمہ میں، اور اعتقادی اعتبار سے اس پورے معجزاتی سیر کا یہ
حاصل ہے جو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ جی جیسے بیت اللہ شریف کے بارے میں ہے نا، قرآن پاک جو خانہ کعبہ کی تحویل ہوئی تو قرآن پاک نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ تحویل قبلہ جی کیوں، کیا، کیسے، اس کی ساری جہات اور ڈائمنشنز پہ بات کی ہے، اور فائنلی کہا کہ اس لیے اس کو بدلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ اپنی مرضی کون کرتا ہے اور آپ کے پیچھے کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اب یہاں بھی پورا معراج ماشاءاللہ معجزہ بڑی شان والا ہے، اور ائمہ سیر نے لکھا ہے کہ معجزات کی دنیا میں 3 معجزے بے مثل و بے مثال ہیں۔ ایک معجزہ شق القمر کا ہے، جی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے جو چاند کو شق فرمایا۔ دوسرا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تیسرا معجزہ ایک جاریہ، وہ قرآن عظیم الشان ہے، واہ واہ مستقل معجزہ ہے، اور یہ بھی معجزوں کا معجزہ ہے قرآن پاک۔ واہ واہ، سبحان اور اللہ۔ اس میں فرمایا کہ ہم نے یہ جو آپ کو معراج کروائی، یہ جو آپ کو جاگتے ہوئے اپنا دیدار کروایا، یہ کیوں دکھایا؟ الا فتنۃ للناس، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں، لوگوں کو آزمائیں کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اب یہاں یہی ہوا، آقا کریم علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب یہ سارا واقعہ آپ نے صبح جا کے حرم شریف میں بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ دور بھی کفر کا ہے اور شرک کا ہے، مکی دور ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے، مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جبریل سے کہا کہ جبریل میں ٹھیک ہے سناؤں گا تو صحیح، لیکن مانے گا کون؟ ظاہر ہے وہ کفار، مشرکین، ابو جہل، سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، تو اس کو تسلیم کون کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہہ دو کہ اور کوئی مانے نہ مانے، یار غار ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر۔ یہ لقب صدیق معراج کی رات اس وقت آیا ہے، واہ واہ واہ، تصدیق کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور تصدیق کی وہ معراج فرمائی ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو صدق لے کے آیا اور جس نے اس صدق کو صدق مانا اور اس کی تصدیق فرمائی، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے۔ جی جی۔ اور معراج کی رات یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کھل کے سامنے آئی ہے، ابھی واقعہ سنایا بھی نہیں اور ابھی تصدیق کی بھی نہیں، اللہ، اور رب ذوالجلال نے پہلے ہی فرما دیا کہ ابو بکر صدیق ہے، یعنی وہ پہلے سے صدیق ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم آقا علیہ السلام کی شانوں کو مانیں تاکہ حضور کی شانوں کو ہمیں فیض ملے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ متاع اہل نظر، لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ اور